हालेलुया। मसीह यीशु में आप सबकी सलामती हो। आइए जिंदा खुदा के कलाम में से पहली तिलावत सुनते हैं। पैदाइश की किताब उसका 22 बाब उसकी 1 आयत से 16 आयत तक। इन बातों के बाद यूं हुआ कि खुदा ने इब्राहिम को आजमाया और उससे कहा, ए इब्राहिम। उसने कहा, मैं हाजिर हूं। तब उसने कहा, तू अपने बेटे इसहाक को जो तेरा इकलौता है और जिसे तू प्यार करता है साथ लेकर मोरिया के मुल्क में जा और वहां उसे पहाड़ों में से एक पहाड़ पर जो मैं तुझे बताऊंगा सौतनी कुर्बानी पर चढ़ा। तब इब्राहिम ने सुबह सवेरे उठकर अपने गधे पर 4 जामा कसा और अपने साथ 2 जवानों और अपने बेटे इसहाक को लिया और सौतनी कुर्बानी के लिए लकड़ियां चीरी। उठकर उस जगह को जो खुदा ने उसे बताई थी रवाना हुआ। तीसरे दिन इब्राहिम ने निगाह की और उस जगह को दूर से देखा। तब इब्राहिम अपने जवानों से कहा, तुम यही गधे के पास ठहरो, मैं और ये लड़का दोनों जरा वहां तक जाते हैं और सजदा करके फिर तुम्हारे पास लौट आएंगे। और इब्राहिम ने सौतनी कुर्बानी की लकड़ियां लेकर अपने बेटे इसहाक पर रखी और आग और छुरी अपने हाथ में ली और दोनों इकट्ठा रवाना हुए। तब इसहाक ने अपने बाप इब्राहिम से कहा, ए बाप। उसने जवाब दिया, ए मेरे बेटे, मैं हाजिर हूं। उसने कहा, देख, आग और लकड़ियां तो हैं, पर सौतनी कुर्बानी के लिए बर्रा कहां है? इब्राहिम ने कहा, ए मेरे बेटे, खुदा आप ही अपने वास्ते सौतनी कुर्बानी के लिए बर्रा मुहैया कर लेगा। सो वो दोनों आगे चलते गए और उस जगह पहुंचे जो खुदा ने बताई थी। वहां इब्राहिम ने कुर्बानगाह बनाई और उस पर लकड़ियां चुनी और अपने बेटे इसहाक को बांधा और उसे कुर्बानगाह पर लकड़ियों के ऊपर रखा। और इब्राहिम ने हाथ बढ़ाकर छुरी के अपने बेटे को ज़बह करे। तो खुदा के फरिश्ता ने उसे आसमान से पुकारा कि ए इब्राहिम, ए इब्राहिम। उसने कहा, मैं हाजिर हूं। फिर उसने कहा, तू अपना हाथ लड़के पर ना चला और ना उससे कुछ कर, क्योंकि मैं अब जान गया कि तू खुदा से डरता है, इसलिए तूने अपने बेटे को भी जो तेरा इकलौता है मुझसे दरेल ना किया। और इब्राहिम ने निगाह की और अपने पीछे एक मेंढा देखा जिसके सींग झाड़ी में अटके थे। तब इब्राहिम ने जाकर उस मेंढे को पकड़ा और अपने बेटे के बदले सौतनी कुर्बानी के तौर पर चढ़ाया। और इब्राहिम ने उस मकाम का नाम यहोवा यरही रखा। चुनाचे आज तक ये कहावत है कि खुदा के पहाड़ पर मुहैया किया जाएगा। और खुदा के फरिश्ता ने आसमान से दोबारा इब्राहिम को पुकारा और कहा कि खुदा फरमाता है, चूंकि तूने ये काम किया कि अपने बेटे को भी जो तेरा इकलौता है दरेल ना रखा, इसलिए मैंने भी अपनी जात की कसम खाई है कि खुदा के पाक के पढ़े और सुने जाने पर खुदा की बरकत हो। जो है मैं खुदा ने मेरे अंदर रखा है जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं। एक मिसरे के साथ मैं इसको शुरू करूंगा। नालचारी से दे दगाबाजी से दे, देना लेने से मुबारक है। हम राज़े मुसरत जान गए, देना लेने से मुबारक है।
हालेलुया। तो आज मेरा मौजू है हमें अपनी कीमती और प्यारी चीजों को खुदा के हुजूर पेश करना है। कौन सी चीजों को? प्यारी चीजों को, कीमती और प्यारी चीजों को खुदा की हुजूरी में क्या करना है? पेश करना है। अगरचे ये बहुत बड़ा आज का मौजू है, लेकिन मैं कोशिश करूंगा इसको जो है थोड़े वक्त में हम ज्यादा सीख सकें। देखिए, 3 चीजें जो है इंसान दुनिया में बेहद उससे प्यार करता है। कौन कौन सी? अपने रुपए पैसे से, अपने माल से और अपनी औलाद से। इन चीजों को हम हरगिज़ नहीं खोना चाहते, ऐसा है? इन चीजों को हम कभी भी अपने आप को महरूम नहीं करना चाहते। हम अपने माल को बहुत प्यार करते हैं, अपनी औलाद को बहुत प्यार करते हैं, अपने पैसे को बहुत प्यार करते हैं। तो आज मैं आपके साथ एक ऐसी शख्सियत को लेकर आया हूं जो कि जिसको खुदा ने बहुत सर बुलंदी दी, सरफराज किया खुदा ने, और उसको ये लक़ब दिया गया कि कौमों का बाप। उसकी जिंदगी के अंदर वो कौन सी खूबियां हैं जिसकी वजह से खुदा ने कहा कि ये कौमों का बाप है। तो ये बातें आज हम सीख रहे हैं। तो मेरे अजीजों, ये एक ऐसी अहम बात है जिसका अक्सर हम में से किसी शख्स को ख्याल नहीं रहता, वो ध्यान में नहीं देता कि दुनिया के अंदर लोग आते हैं, चले भी जाते हैं, लेकिन बहुत सारी खुदा की रहमत, खुदा की नेमतों से लोग महरूम चले जाते हैं। तो खास तौर पर आज हम इब्राहिम की जिंदगी में देखते हैं कि वो कौन सी ऐसी प्यारी चीज थी उसके नजदीक जिसको वो बेहद प्यार करता था, लेकिन जब खुदा उसको कहता है कि इसको लेकर मेरी हुजूरी में आ, तो उसने बहाने नहीं किए। उसने क्या कहा कि ऐ खुदा मैं हाजिर हो, ऐ खुदा मैं हाजिर हो। तो खुदा ने जो पहली आयत में हम देखते हैं, खुदा ने कहा कि इब्राहिम, उसने कहा ऐ खुदा मैं हाजिर हूं। तो खुदा कहते हैं कि उस चीज को तू लेकर आ जिसे तू बेहद प्यार करता है। अब देखिए, एक ही बेटा खुदा ने दिया बुढ़ापे में, कितने साल उन्होंने इंतजार किया बेटे के लिए, औलाद के लिए, और इवन हत्ता कि हो सकता है कि इस उम्र के हिस्से में हो सकता है कि वो मायूस भी हुए हो, ईमान में भी बहुत कमजोर हो गए हो। तो ईमान जो है ना कभी बूढ़ा नहीं होता, याद रखिए। ईमान जो है हमें आगे बढ़ने के लिए कहता है। ईमान जो है हालात को नहीं देखता, वो आगे बढ़ता है। तो इब्राहिम को खुदा कहता है कि जिससे तू बहुत प्यार करता है उसको तू लेकर उस पहाड़ पर जा जिसे मैं तुझे बताऊंगा। तो हम देखते हैं कि कलाम मुकद्दस में मरकज की अंजील में जब हम पढ़ते हैं, उसका 12 बाब उसकी 33 आयत में लिखा है कि तू अपने आधे दिल, अपनी आधी जान, अपनी आधी अकल और अपनी आधी ताकत से खुदावंद अपने खुदा से मोहब्बत कर। क्या हम ऐसा कर रहे हैं? क्या हम पूरे दिल से खुदा के साथ वफादार हैं? क्या हम अपनी ताकत पूरे तौर पर खुदा के लिए खर्च कर रहे हैं? अपना पैसा हम खुदा की इसलिए में लेकर आ रहे हैं, अपना वक्त हम खुदा को दे रहे हैं? महज इतवार के दिन खुदा के घर में आ जाना ये काफी नहीं है। तू अपने सारे दिल, खुदा क्या चाहता है? अपने सारे दिल। आज के इंसान ने, आज के मसीह ने अपने दिल को 4 हिस्सों में तकसीम किया। एक हिस्सा हमारे अपने शुगलों के लिए होता है, एक हिस्सा हमने बिजनेस को दे रखा है, एक हिस्सा हमने अपने दोस्तों को दे दिया है, और फिर हम कहते हैं चलो कुछ वक्त खुदा के साथ भी हम गुजार लें। तो ये काफी नहीं है। तू अपने सारे दिल, अपने दिल में खुदा को इज्जत देना सीखना है। और बाइबल मुकद्दस में लिखा है, यिर्मयाह नबी की किताब में कहते हैं कि दिल सब चीजों से ज्यादा हिलाबाज, और हो सकता है हम बैठे यहां पर हो लेकिन हमारा ख्याल अपने घर की तरफ हो। याद रखिए, इतनी तेजी के साथ जहाज कराची नहीं जा सकता, यूरोप नहीं जा सकता, जितनी तेजी के साथ इंसान के ख्यालात चले जाते हैं। किसी
نے گیت خوبصورت لکھا ہے, کھوٹ نہیں مانگتا, ملاوٹا نہیں مانگتا, جھوٹیاں دعاواں تے عبادتاں نہیں مانگتا, وہ تے مانگتا ہے حبیبی تیرے دل دے. اور اسی میں ہے بیٹھے اسی گرجیاں تے سوچ کتے ہو رہے, دسدا ہے انہوں جڑا تیرے دل چ جو ہے. تو خدا تو وفادار دل چاہتا ہے, خالص دل چاہتا ہے. ابراہیم کے پاس خالص دل تھا, خالص طور پر خدا کے ساتھ پیار کرتا تھا. آج کے مسیح کی طرح نہیں تھا. جیسے آج کا مسیح کہتا ہے میں انہوں بھی خوش کر رہا ہوں, انہوں بھی خوش کر رہا ہوں. اس کے سامنے ایک ہی ٹارگٹ تھا کہ جب خدا نے اس کو بلایا ہے تو دیکھیے اس نے اپنا گھر بار چھوڑا. جس کو خدا چن لیتا ہے دنیا سے علیحدہ کر لیتا ہے, تو کلام مقدس میں لکھا ہے کہ خدا نے دیندار کو اپنے لیے علیحدہ کر رکھا ہے. تو اپنے سارے دل, اپنی ساری جان اور اپنی ساری طاقت سے محبت کر. کیا ہم اس کے لیے تیار ہیں کہ پورے دل کے ساتھ خدا کے ساتھ وفاداری کی زندگی گزاریں؟ ہمارے دل میں اس کو یہ مقام حاصل ہے, عزت ہے. خدا نے ایک شخص کے بارے میں کہا تھا, بڑے قادر اس کے بھائی تھے لیکن اس کو اگنور کیا گیا مسا کی عبادت میں. تو نبی پوچھتے ہیں, خدا کا خادم پوچھتے ہیں کہ تیرا کوئی اور بیٹا بھی ہے؟ کہتے ہیں ہاں وہ بھیڑ بکریاں چراتا ہے. کہا گیا کہ اس کو فوراً بلاؤ. جب وہ آتا ہے تو خدا نے اپنے خادم سے کہا, نبی سے, کہ یہی وہ شخص ہے جس کو میں نے چن لیا. اور کلام الہی میں لکھا ہے, خدا کہتا ہے, خدا خود گواہی دے رہا ہے اس کے بارے میں کہ یسی کا بیٹا داؤد میرے دل کے موافق مل گیا اور وہی میری تمام مرضی کو پورا کرے گا. ہاللیلویا, ہاللیلویا. کیسا دیکھیں, اگر اس کے دل میں عزت احترام ہے تو وہ کس کا خدا کی ذات پر. ہم نے پتہ نہیں کن کن چیزوں کو اپنے دل میں جگہ دے رکھی ہے, کن کن چیزوں کو ہم اپنے دل میں بٹھائے ہوئے ہیں. دل میں, زندگی کے اندر. اور کیا ہم یہ کہتے ہیں کہ اگر میں کسی بھی شخصیت کی عزت کرتا ہوں تو وہ میرا آسمانی باپ ہے. داؤد کے دل میں یہی تھا. تو دیکھیے خدا نے, اگر اس نے خدا کی عزت کی ہے, احترام کیا خدا کا, آنر دیا خدا کو, تو خدا نے اس کو کہاں سے اٹھایا؟ زیرو سے خدا نے اس کو کیا بنا دیا. ہاللیلویا. یہ خدا کی ذات کا دل. تو خدا چاہتا ہے کہ ہم اس سے وہ چیزیں دیں جو ہمارے نزدیک قیمتی ہیں. خدا چاہتا ہے کہ ہم اس کو وہ چیزیں پیش کر دیں جو ہمارے نزدیک کیا قیمتی ہے. ابراہیم کے نزدیک کیا قیمتی تھا؟ اولاد تھی. اب خدا کہتا ہے, اج تک کوئی ابراہیم ہوتا ہے جی تو خدا دے نال گلے ضرور کرتا, یہ نا بڑھاپے چ خدا نے دیتا تو خدا کہہ رہے ہیں انہوں لے کے بھی آتے قربان کر. کئی ہیلے بہانے آج کا مسیح بناتا, لیکن اس نے کیا کہا کہ خدا میں حاضر ہوں. قیمتی چیز تھی. ہمارے نزدیک آج قیمتی چیز کیا بنی ہوئی ہے؟ بہت سے لوگ اپنا وقت نہیں خدا کے ساتھ خرچ کرتے. محض ہم رسمی طور پر خدا کی حضوری میں آنا, پھر تھوڑا وقت سپینڈ کرنا. کیا اگر ہم خدا کے ساتھ وفادار ہیں, پیار کرتے ہیں, تو ہم تنہائی میں کتنا وقت خدا کے ساتھ خرچ کرتے ہیں؟ ہم کتنا وقت خدا کی حضوری میں بیٹھتے ہیں؟ کتنا وقت ہم اس کی ذات کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں؟ ہم تو اگر ہم اپنی زندگیوں میں دیکھیں نا, روحانی گراف اپنی زندگیوں پہ دیکھیں تو ہم کھڑے کا ہے. ایک وقت تھا جب ہم پیدل سفر کرتے تھے, پھر سائیکل آ گیا, موٹر سائیکل آ گئی, گاڑیاں آ گئی, لیکن روحانی طور پر ہمارا گراف کہاں ہے؟ کہ ہم اسی جگہ پر کھڑے ہیں یا ہم آگے بڑھ رہے ہیں؟ خدا میں ہم ترقی کر رہے ہیں, اس کے کلام میں ہم ترقی کر رہے ہیں. ہم کہاں ہیں؟ آج ہمیں اپنے آپ سے پوچھنا ہے. خدا چاہتا ہے کہ جو کام ہمارے سپرد کیا جائے ہم اسے تہندہی اور دیانتداری سے سر انجام دیں. لوکا کی انجیل 9 باب کے اندر ہم پڑھتے ہیں کیسا واقعہ کہ ایک نوجوان خدا یسوع مسیح کے پاس آتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ خدا مجھے اجازت دے کہ میں پہلے جا کر اپنے باپ کو دفن کروں. تو خدا نے اسے کہا کہ مردوں کو اپنے مردے دفن کرنے دے, تو میرے پیچھے آ. تو کیا ایسا تو نہیں ہے کہ اپنے ہاتھ تو ہاتھ پر رکھا ہوا ہے لیکن پیچھے کی طرف ہم دیکھ رہے ہیں؟
کیا ہم خداوند میں آگے بڑھ رہے ہیں؟ اس کے کلام میں ہم بڑھ رہے ہیں اور قیمتی چیزوں کو ہم نظر کر رہے ہیں خدا کی؟ وہ ہمارا وقت ہو سکتا ہے، آج پیسہ بھی ہو سکتا ہے، ہماری صلاحیتیں ہیں جو ہم خدا سے دور رکھتے ہیں اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ اس پر صرف اور صرف میرا حق ہے، مجھے خدا کو دینے کی ضرورت نہیں۔ میرے عزیزو، کلام الہی کہ جب میں یہ اسٹڈی کر رہا تھا اس حوالے میں، تو میں نے یہ دیکھا کہ ابراہیم کو اپنا گھر بار قربان کرنا پڑا، عزیز و اقارب چھوڑنے پڑے اور مزید اولاد سے بھی اس کو محروم ہونا پڑا۔ یہ کتنی بڑی قربانی ہے، لیکن کس کی مرضی کے سامنے؟ خدا کی مرضی کے سامنے۔ ہم تو دنیا کی مرضی کے سامنے جھک جاتے ہیں، جہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارا تھوڑا سا فائدہ ہے ہم جھکنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ اور یسوع مسیح کو بھی آفر کی گئی تھی، اس نے کہا کہ دیکھ، یہ سونا چاندی سلطنتیں بادشاہیں یہ سب کچھ میرے اختیار میں ہے، ایک چھوٹا سا کام کر لے، اور وہ چھوٹا سا کام کر، مجھے جھک کر سجدہ کر تو یہ سب کچھ میں تجھ کو دے دوں گا۔ تو کتنے سجدے کیے تھے خدا یسوع مسیح نے؟ کبھی کبھی ابلیس ہمارے اندر یہ بات نہیں ڈالتا، خیر ہے کوئی گل نہیں، جھوٹ بول رہا ہے، خیر ہے تیرا تھوڑا مجھے فائدہ ہو جائے گا، کچھ نہیں ہوتا، خیر ہے اگر کلام کے خلاف بھی گل ہے کچھ بھی نہیں ہوتا۔ تو پھر ہم خدا کے کلام کو رد کر دیتے ہیں، خدا کی ذات کو رد کر دیتے ہیں، ہم کہاں ہنر دیتے ہیں، ہم اپنی چھوٹی چھوٹی خواہشات کے سامنے جھک جاتے ہیں۔ تو خدا یسوع مسیح کی زندگی میں ہم دیکھتے ہیں کہ وہ جھکے نہیں ہیں، سجدہ نہیں کیا، ابلیس کی آفر کو انہوں نے ٹھکرا دیا۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ ابراہیم کو اپنی ذاتی آرزوؤں کو قربان کرنا پڑا۔ ہمارے ذاتی جو شغل ہے، کیا ہم ان کو اپنی زندگی میں زیادہ ترجیح دے رہے ہیں؟ کس چیز کو ہم نے مقدم جانا ہے اپنی زندگی میں؟ پھر وہی بات ہے کہ آدھے دل سے نہیں، پورے دل سے کیا کر خداوند اپنے خدا سے محبت ہے۔ ہاللیلویا، ہاللیلویا۔ ہم دیکھتے ہیں کہ اپنے رشتہ داروں کو اس نے خدا کے حکم کے سامنے قربان کر دیا اور ادھر چل دیا جب خدا اسے لے جانا چاہتا تھا۔ کیا ہم خدا کی مرضی کے سامنے جھکنے کے لیے تیار ہوتے ہیں؟ ہو سکتا ہے خدا ہمیں یہ کہ اپنے پڑوسی کو انجیل سنا، اپنی گواہی دے، اسی کہتے ہیں نہیں خدا مجھے لاہور لے کے جا، مجھے فلاں شہر میں لے کے جا، تو ہم وہ کرنے کے لیے تیار نہیں جو خدا کہہ رہا ہے۔ صرف محض یہ کہہ دینا کافی نہیں کہ جیسے تیری مرضی آسمان پر پوری ہوتی ہے زمین پر بھی ہوتی ہے۔ خدا کے حکم کے آگے سرنگو ہونا، خدا کے سامنے خدا کے حکموں کو پہلی ترجیح دینا، یہ ضروری ہے۔ اور آج ہمیں یہ سیکھنا ہے کہ ہم اپنے پیسے میں خدا کو عزت دیں، صلاحیتیں جو کچھ خدا ہمیں دے رہا ہے زمین پر۔ یہ نہ سوچیں کہ یہ جو چرچ بلڈنگ ہے یہ صرف یعنی کہ بہن چلا رہی ہے، اس کے ساتھ ٹیم ہے، جو بھی کلیسیا ہے مل کر کام کریں۔ ٹیم کی شکل میں جب ہم کام کرتے ہیں تو پھر کام جو کیا ہوتا ہے بڑھتا چلا جاتا ہے۔ ہاللیلویا۔ اور میرے عزیزوں، اس ازمائش میں ابراہیم نے عجیب باتیں سیکھی، اور میں چاہوں گا کہ آج ایک مثال سے میں آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں۔ کوئی بچہ میرے پاس آ جائے اوپر، ایک چھوٹی سی مثال سے ہم سیکھیں گے۔ جیسے کہ آپ یہ دیکھ رہے ہیں، یہ کیا ہے؟ پیسہ، ٹھیک ہے، یہ پیسہ ہے۔ اگر ہم نے یہ سیکھا ہے کلام الہی میں سے کہ خدا کا کلام کہتا ہے کہ دیا کرو تمہیں بھی، تو یہ ہاتھ کیا ہو گیا؟ اگر یہی پیسہ میں اس کو دبا کر رکھوں کہ نہیں اس پیسے پر تو میرا حق ہے، اس وقت پر میرا حق ہے، یہ صلاحیتیں میں نے خود سے محنت کر کے میں نے یہ سب کچھ سیکھا ہے، تو یہ سب چیزوں پر میرا حق ہے۔ اگر میں اس کو آگے تقسیم کر دیتا ہوں تو ہاتھ کیا ہو گیا؟ اب سپلائی کہاں سے آ رہی ہے؟ خدا کی طرف سے۔ اگر پیچھے سے سپلائی بند ہو جائے تو کیا پیسہ آ سکتا ہے؟ نہیں۔ اگر ہماری صحت برقرار نہ رہے کیا ہم ڈیوٹی کر سکتے ہیں؟ اگر
ہمارا ذہن کے اندر وہ سب کچھ اوجھل ہو جائے ہماری صلاحیتوں کے تعلق سے تو ہم کچھ کر سکتے ہیں. تو یہ سب کچھ سپلائی کہاں سے آ رہی ہے؟ خدا سے. مچھلیاں کتنی تھی؟ 5 روٹیاں کتنی تھی؟ تو اس کو دیکھ کر قرآن یسوع مسیح نے کس کی طرف دیکھا؟ عوام کی طرف، لوگوں کی طرف. کہاں؟ جہاں سے سپلائی آ رہی تھی. ہاللیلویہ. سپلائی اگر رک جائے تو وہ مچھلیاں پھر بڑھ نہیں سکتی تھی. اس لیے وہ مچھلیاں خدا یسوع مسیح کے ہاتھوں میں آئی اور کہاں سے دیکھے؟ آسمان پر. اور جب آسمان کی طرف ہماری نگاہیں ہوتی ہیں، خدا کے کلام میں لکھے کہ خدا آسمان کو جو اس کا اچھا خزانہ ہے تیرے لیے کھول دے گا. ہاللیلویہ. خدا خوشی سے دینے والوں کو کیا رکھتا ہے؟ ہاللیلویہ. آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کے گھر پیسے کے بغیر چل رہے ہیں؟ کس کس کا یہ مان ہے کہ اس کے گھر جو بغیر پیسے کے چل سکتے ہیں؟ حاضرہ دکھائیے. واہ بھی واہ، زبردست. ایک بھائی کہتے ہیں کہ اس کے گھر میں کوئی پیسے کی ضرورت نہیں ہے، سب کچھ جو ہے نا پتہ نہیں کہاں سے آتا ہے. لیکن یاد رکھیے دنیا کا نظام چلانے کے لیے پیسے کی ضرورت ہے. کیا ہے؟ روحانی کاموں کے لیے ضرورت نہیں ہے. سمجھتے ہیں؟ تو دیا کرو تمہیں بھی دیا جائے. اس کے الٹ کیا ہے؟ دیا کرو تم سے بھی. خدا کے کلام میں کیا لکھا ہے؟ ملاکی کی کتاب میں کہ میں خدا کہتے ہیں کہ تم مجھے ٹھگتے ہو ہدیہ میں تے یقین. اور کلام مقدس میں لکھا ہے کہ تمہاری جو تھیلی ہے صراف دار تھیلی، اور جب صراف دار چیزیں ہوں تو اس پہ کوئی چیز ٹھہر سکتی ہے؟ آج لوگوں کا یہ جیبا بھی یہ حال ہے کیونکہ خدا والا اسی مٹھی نہیں بتا دے. اسی سمجھے بھی یہ کام جو ہے نا ہوا بھی جی ہوتے ہیں چرندے کام. تو ایسے نہیں ہو سکتا. یہ کام پیسے سے ہوتا ہے. جو لوگ اس فیلڈ میں کام کر رہے ہیں، اگر ہم پرانے عہد نامہ میں دیکھیں تو وہاں پر لکھا ہے کہ جو فریسی تھے جن کو یہ خدمت سونپی گئی تھی، تو نہمیہ کے دور میں ایک ایسا آیا، اس نے پوچھا کہ کہاں ہے؟ انہوں نے کہا جی سب اپنے جنہیں کام کاج پہ چلے گئے ہیں کیونکہ پیسے ہی نہیں ہے. جو لوگ خدمت کرنے والے ہیں، جب ان کو ہم دل کھول کر، اور کوریا کے اندر 10 خاندان ایک پادری کو پالتے ہیں، تہجیاں لوگ دیتے ہیں، ہدیے لوگ دیتے ہیں خوشی کے ساتھ. تو خدا خوشی سے دینے والوں کو کیا رکھتا ہے؟ ابراہیم نے اپنی قیمتی چیز پیش کی، تو آپ کوئی بتا سکتے ہیں کہ اس کے بیٹے کے کتنے ہڈیاں ٹوٹی، کتنے بال اس کے کاٹے گئے، کیا کچھ اس کا نقصان ہوا؟ کیا ہوا تھا ذرا بتائیے. کوئی نقصان نہیں ہوا. تو دیکھیے ایک خدا کی ذات کے اندر صفت ہے، جب ہم دیتے ہیں تو ملٹیپلائی کر کے خدا ہمیں واپس کرنا شروع کر دے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہمیں محنت بھی کرنی ہے. ایسے نہیں کہ صرف دعا ہی کرتے رہنا. برکت خدا دے گا، محنت ہم کریں گے خدا برکت بھی دے گا. خدا خوشی سے دینے والوں کو عزیز رکھتا ہے. میرے عزیزوں، جب کوئی خدا کے مذبح پر کچھ رکھتا ہے تو وہ کبھی ضائع نہیں ہوتا اور نہ کبھی وہ ضائع ہوگا. ہاللیلویہ. کیا آپ کی کوشش یہ ہوتی ہے ہر روز کہ آپ سب سے پہلے اپنے دن کا آغاز سب کی کاموں کو پیچھے رکھ کر پہلا درجہ خدا کو دے، خدا کی حضوری میں جھکتے ہیں، اپنے وقت میں خدا کو پہلا درجہ دیتے ہیں. جب پیسہ آتا ہے تو اس پیسے میں ہم کیا پلان بناتے رہتے ہیں. میں اکثر دیکھتا ہوں کہ جب کسی کے پاس بڑی رقم آ جاتی ہے تو لوگ اکثر سوچتے ہیں یہ ہمارا بجلی کا بل، یہ بچوں کی فیسیں، یہ فلاں فلاں فلاں. آخر میں کہتے ہیں اچھا اس سے کچھ بچے گا نا گرجے گھر میں دے دیں گے یا خدا کے خادم کو دیں. تو خدا کے کلام میں لکھا ہے کہ پہلے پھلوں سے خدا کی کیا کرو؟ تعظیم کرو. پہلے پھلوں سے کیا کرو؟ تو آج کے بہت سارے کلیسیاں کیا کرتی ہیں، وہ پچھلی جو ہے نا پیچھے خدا کو کر دیتے ہیں، اس لیے ان کو برکت بھی پھر وہی ملتی ہے. تو دیا کرو تمہیں بھی. ابراہیم کے بیٹے کا کوئی نقصان نہیں ہوا. دیکھیے خدا کے ساتھ کتنا گہرا پیار ہے. ایک ہی بیٹا ہے، قیمتی ہے اس کے لیے، لیکن وہ بھی اس نے خدا کے مذبح پر
رکھ دیا. خدا خوشی سے دینے والوں کو عزیز رکھتا ہے. اور ہم دیکھتے ہیں ابراہیم کی زندگی کے اندر کہ ابراہیم نے اپنے بیٹے کے جس سے وہ پیار کرتا تھا، بے حد پیار کرتا تھا، خدا کی طرف سے طلب کیے جانے پر ہیلے بہانے نہ کیے اور نہ اپنی پسند کو مقدم کیا. آج اگر ابراہیم کی جگہ میں اور آپ ہوتے تو ہم کیا کہتے ہیں؟ خدا آج میرے رشتہ دار کی سالگرہ ہے، بچے دی، میں تو نہیں آ سکتا. آج فلاں کی شادی ہے، خیر ہے اگلی دفعہ چلے جائیں گے گرجا گھر. پھر بعض دفعہ یہ کہا جاتا ہے اچھا بچوں کو بھیج دو. تو یہ خدا کے ساتھ محبت نہیں ہے. جب شادی ہوتی ہے تو پوری کوشش نہیں ہوتی کہ سارا خاندان جا کر کھانا کھائے. روحانی طور پر بھی ایسی بھوک اور پیاس ہونی چاہیے کہ ہم ساری فیملی خدا کے گھر میں جائیں، خدا کا کلام سیکھیں. تو ہیلے بہانے ابراہیم نے نہیں کیے تھے. اس نے کہا کہ خدا ٹھیک ہے، جیسے تیری مرضی ہے میں ویسے کرنے کے لیے تیار ہوں. اور اب دیکھتے ہیں اس کی وفاداری، فرما برداری کیا ہے. وہ اگلے ہی دن صبح سویرے اٹھ کھڑا ہوا تاکہ اس سخت آزمائش میں سے گزرے. اور ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے بیٹے ایسے کا سر کا ایک بال بھی جو ہے وہ بھی ٹیکا نہیں ہو سکا، کوئی ہڈی اس کی نہیں ٹوٹی. تو دنیا کا یہ دستور ہے کہ جو کچھ آپ خدا کے مذہب پر رکھ دیں گے وہ کبھی ضائع نہیں ہوگا. لیکن ہم جو ہے نا اپنے ہدیے کیسے دیتے ہیں آج کی کلیسیا؟ ذرا سنیے. کبھی گئے ہیں ڈاکٹر کے پاس، کسی کے دانت میں تکلیف ہو، دانت نکلوانے گیا ہو، تو جیسے دانت نکالتے وقت تکلیف ہوتی ہے نا، درد، اسی طرح لوگوں کو اپنی جیب میں بھی ہاتھ ڈالتے ہوئے پرابلم ہوتی ہے، خوشی کے ساتھ نہیں دیتے. تو کلام الہی میں لکھا ہے کہ خدا خوشی دینے والوں کو عزیز رکھتا ہے. میں آج کا میسج کسی لالچ کے تحت نہیں دے رہا، یہ میں سکھا رہا ہوں. مجھے اور ہم سب کو یہ سیکھنے کی ضرورت ہے کہ ہم اپنے پیسے میں بھی خدا کو عزت دینا سیکھیں. خدا کو اپنے وقت میں خدا کو عزت دینا سیکھیں. جو کچھ خدا ہمیں زمین پر دے رہا ہے اس کے کلام میں یہ وعدہ ہے کہ اپنے پہلے پھلوں سے خدا کی تعظیم کر اور یوں تیرے کھتے کیا ہے بھرے رہیں. ہاللیلویا. کھتے بھرنا چاہتے ہیں تو آج کھتے کیسے خالی ہوتے ہیں؟ بجلی کے بلوں میں، بچوں کی بیماریوں میں، کبھی کوئی بیماری آپ گھیرتی ہے، کبھی کوئی بیماری، تو کھتے جو ہے خالی ہوتے رہتے ہیں. وہ صاف در خالی ہوتی ہے کیونکہ جب ہم اپنے پیسے کو خدا سے دور رکھیں گے، اپنی ضرورت کو مقدم رکھیں گے، تو پھر ہمارا حال ایسے ہی ہوگا. پیسے میں خدا کو عزت دینا، وقت میں خدا کو عزت دینا ہمیں سیکھنی ہے. ابراہیم کو وہ بیٹا جو اس نے خدا کے حضور پیش کیا تو واپس مل گیا، اور اس کے ساتھ آسمان کے ستاروں کی طرح ان گنت بیٹوں کا باپ کہلوانے کا بھی اس کو شرف مل گیا. ہاللیلویا ہاللیلویا. اور آج میں آپ کو ایک بھید کی بات بھی بتانا چاہتا ہوں. دیکھیے سب سے بڑا نقصان اٹھانے والا ہمارا زندہ خدا ہے. آپ کہیں گے کہ کیسے خدا کیسے نقصان اٹھا سکتا ہے؟ یاد رکھیے خدا نے کون کون سی چیزیں کھوئی ہیں اپنی ذات میں سے. سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ آسمان پر جب لڑائی ہوئی تو ایک مقرب فرشتہ جو خدا کی پرستش کرتا تھا، خدا کی پرستش کرتے تھا، اس کے تخت کے سامنے رہتا تھا، خدا نے اس مقرب فرشتہ کو کھو دیا، اس کو پٹک دیا زمین پر، اور اس کے ساتھ اس کے ساتھی فرشتوں کو دیا. ایک تو یہ خدا کا نقصان ہوا. پھر ہم دیکھتے ہیں کہ خدا نے اس عورت اور مرد کو کھو دیا جس کو اس نے اپنے ہاتھوں سے بنایا تھا. جب شیطان ان کی زندگیوں پر قبضہ کر لیا تو خدا نے اس عورت اور مرد آدم اور حوا کو کھو دیا. پھر ایک قیمتی چیز، ایک قیمتی زبردست جو ہمیشہ خدا کے ساتھ تھا، اور اس کا اکلوتا بیٹا خدا یسوع مسیح. لکھا ہے کہ خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بنا. تو آپ یہ بتائیے کہ اتنی چیزیں کھونے کے بعد بھی، نقصان اٹھانے کے بعد بھی، کیا خدا گھاٹے میں ہے؟ اگر خدا اپنا بیٹا نہ کھوتا تو آج اربوں کے لحاظ سے پوری دنیا کے اندر آج مسیحیت نہ ہوتی. ہاللیلویا.
آج بہت سے مسیح اپنا نقصان نہیں اٹھانا چاہتے، نہ اپنے وقت کا، نہ اپنے پیسے کا، نہ اپنی صلاحیتوں کا، ہم صرف ان پر قبضہ جمائے رکھنا چاہتے ہیں۔ تو دیکھیے خدا نے کتنا نقصان اٹھایا، لیکن پھر بھی خدا گھاٹے میں نہیں ہے۔ اتنا کچھ کھونے کے بعد بھی خدا کو کیا ڈبل ہے جی۔ آج کتنے لوگ ہیں پوری دنیا کے اندر خدا کی پرستش کر رہے ہیں، خدا کے نام کی جے جےکار کر رہے ہیں۔ ہاللیلویہ۔ تو میرے عزیزو، اب ابراہیم کی مبارک زندگی کا آغاز ہوتا ہے۔ اس نے اپنی گراں قدر اور قیمتی چیز خدا کو دی، تو خدا نے بھی اپنی پیش بہا عنایات اسے نوازنا شروع کیا۔ اور دنیا کا یہ ہمیشہ دستور ہے، لوگ اس دنیا میں آتے ہیں اور چلے جاتے ہیں، لیکن خدا کی قیمتی چیزیں سے محروم رہتے ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ کہ انہوں نے خدا کو کچھ دینا سیکھا ہی۔ یقین جانیے، میں نے ایسے ایسے کنونشن دیکھے، ایسے ایسے پروگرام بھی دیکھے ہیں جہاں پر بہنوں نے اپنے قیمتی زیور بھی ہدیے میں ڈال دیے، انگوٹھیاں، اپنے کانٹے۔ ایسے لوگ دینا جانتے ہیں جو لوگ خدا کو عزت دیتے ہیں۔ اسی طرح ہمیں خدا کے خادموں کو خدا کے گھر میں بھی دینا چاہیے، کیونکہ یہ سب کیا ہے؟ پیسے سے چلتا ہے۔ تو خدا خوشی سے دینے والوں کو عزیز کرتا ہے۔ ہاللیلویہ، ہاللیلویہ۔ لیکن ابراہیم کی زندگی میں ہم یہ باتیں سیکھ سکتے ہیں مزید کہ ابراہیم کی زندگی میں خدا نے اپنے آپ کو ایک نئے طور سے ظاہر کیا، یعنی یہوہ یری کے نام سے۔ ہاللیلویہ۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ یہوہ یری واقعی یہوہ یری ہے؟ یہ اس کی ذات کے اندر صفت ہے۔ جہاں پر نہیں بھی ہوتا وہاں سے بھی ہمارے لیے خدا مہیا کرنے کی قدرت رکھتا ہے۔ ہمارا خدا کیا مہیا کرنے والا ہے۔ کبھی کبھی آپ سوچتے ہیں کہ جس شخص سے ہم نے پیسے دینے ہیں، جس شخص سے ہمارا اتنا زیادہ جو ہے ہم سوچتے ہیں کہ وہ بڑا سخت ہے، لیکن خدا دلوں میں بھی تبدیل کرنے کی قدرت رکھتا ہے۔ جس زمین کے طلب سے ہم سوچتے ہیں کہ وہاں سے ہمیں کچھ نہیں ہو سکتا، لیکن وہاں سے بھی خدا ہمارے لیے مہیا کر سکتا ہے۔ یہ خدا کی ذات کے اندر یہ صفت پائی جاتی ہے۔ خدا قدرت والا خدا ہے۔ دیا کرو تمہیں بھی دیا جائے۔ خدا نے ابراہیم کے ساتھ ایک نیا مبارک عہد باندھا اور قسم کھا کر اس کا یقین دلایا۔ قسم کھا کر اپنی ذات کی اس نے قسم کھائی خدا نے۔ یہ چھوٹی بات ہے کہ خدا اپنی قسم کھا رہا ہے ابراہیم کو یقین دلانے کے لیے۔ میں اکثر یہ سوچتا ہوں کہ جو لوگ ہمارے ارد گرد ہیں، صبح سے لے کر شام تک ہم سے جھوٹ بولتے ہیں۔ مثال کے طور پر اگر آپ کو کسی کے ساتھ کام ہے تو آپ نے اس کے ذمہ کام کو لگایا، وہ کہتے ہیں جی ہاں جی آج ہو جائے گا شام کو، پھر شام ہوتی ہے نہیں ہوتا، وہ جی آج نہیں ہوتا، اچھا جی کل کریں گے، کل بھی چلی گئی، ہوتے ہوتے ایک ہفتہ ہو جاتا ہے۔ ہم دیکھیے کس قدر ہر روز یقین کر رہے ہیں، لیکن یہ کلام جو 2000 سال سے پہلے سے، یعنی کہ 2000 سال ہو گئے، یہ ہمارے ہاتھوں میں ہے۔ اس میں جو لکھے ہوئے وعدے ہیں ان پر ہم یقین نہیں کر رہے، حیرت کی بات ہے۔ لیکن جو لوگ جھوٹ بول رہے ہیں دنیا کے لوگ، ان پر ہم یقین کرتے جا رہے ہیں، لیکن ہم زندہ خدا کے کلام پہ یقین نہیں کرتے۔ خدا کے کلام میں لکھا ہے کہ تم خداوند اپنے خدا کی عبادت کرنا تب وہ تیری روٹی اور پانی پر۔ یہ وعدہ ہے کہ نہیں خدا کا؟ اس وعدے کے ساتھ آپ خدا کو کہتے ہیں خدا میں تیری عبادت کر رہا ہوں، اب تو میری روٹی اور پانی پر برکت ہے۔ اے خدا تیرے کلام میں قدرت وعدہ ہے کہ جب میں تیرے ساتھ چلوں گی تو تیرے کلام میں وعدہ ہے کہ اگر تم فرما بردار ہو، اور یہ سہ نبی کی کتاب میں لکھا ہے کہ اگر تم راضی اور فرما بردار ہوگے تو زمین کے اچھے اچھے پھل کھاؤ گے۔ یہ وعدہ خدا کا کیا نہیں؟ ان وعدوں کے ساتھ ہم خدا کے ساتھ حضوری میں بیٹھتے ہیں، آتے ہیں۔ غربت سے بھی ہم نکل سکتے ہیں۔ ہر ایک چیز ہماری زندگیوں سے پاسبل ہو سکتی ہے، لیکن کہ جو انسان سے نہیں ہو سکتا وہ خدا سے ہو سکتا ہے۔ ہاللیلویہ۔ اس لیے جب ہم خدا کو عزت دیں گے پیسے میں، وقت میں، اپنی صلاحیتوں میں، تو پھر کسی بھی چیز کی کمی نہ ہو پائے گی۔ ہاللیلویہ۔ کیونکہ خدا خوشی سے دینے والوں کو عزیز رکھتا ہے۔ خدا نے ابراہیم کے ساتھ ایک نیا مبارک عہد باندھا اور قسم کھا کر اس کا یقین بھی دلایا، اور کیا لکھیں گے وہ مان کے یقین کر لیا۔ ہم باپ دادا سے کلام سنتے ہیں لیکن یقین نہیں کرتے، تو نکلا گئے ہوا نہ گلا اڑ جائے۔ پورا ہفتہ اس پر غور و خوض کیجیے،
خدا سے کہیں گے خدا مجھے ابراہیم کی طرح ایمان دے, مجھے ابراہیم کی طرح سوچ دے, میں ابراہیم کی طرح زندہ ایمان کے ساتھ تیرے ساتھ چلنا چاہتا ہوں. ہاللیلویا. اس نے یقین کیا تھا, ہم یقین نہیں کرتے. ہمارا یقین یہاں تک تو ہے لیکن عملی طور پر کہاں ہے؟ باہر جا کر پورا ہفتہ پورا مہینہ ہم ان باتوں کا مظاہرہ کریں گے عملی طور پر, یا صرف یہ باتیں یہاں تک بھی محدود ہیں, یہ ہمیں سوچنا ہے. اور میرے عزیزو, ابراہیم اور اس کی آئندہ نسلوں کے ساتھ خدا نے وعدہ کر کے اس بات کو ممکن بنا دیا کہ ابراہیم کی نسل ساری دنیا کی مالک بن جائے گی اور سب جگہ کیا ہو جائے گی؟ چھا جائے گی. ہاللیلویا. چھوٹا سا ملک ہے, پوری دنیا کو قرضہ دے رہے ہیں, کوئی اس پر غالب نہیں آ سکتا. خدا کے لوگ اسرائیل کی بات کرتے ہیں. ہاللیلویا. یہ وہ کلام ہے جو خدا نے ابراہیم کے ساتھ وعدہ کیا تھا اور آج بھی اس کی نسلوں کے ساتھ وہ کلام پورا. خدا کے کلام میں لکھا ہے کہ تمہاری راہیں میری راہیں نہیں, نہ تمہارے خیال میرے خیال ہے. ہو سکتا ہے کہ ہم اپنی نسلوں کے لیے پریشان ہیں کہ کیسے یہ کریں گے, کیا کریں گے, لیکن یاد رکھیے جب ہم سب کچھ خدا کے ہاتھ میں دے دیتے ہیں تو ہماری آنے والی نسلوں کے لیے بھی خدا کے لیے عمدہ منصوبے ہیں. ہاللیلویا. تینوں چنگیاں چیزاں نالو ہے اور تیری عمر کو خوشی ہو جائے. ہاللیلویا. اس لیے میرے عزیزو اپنی زندگی میں خدا کو پہلا درجہ دینا سیکھیں, اس کے کلام کو عزت دینا سیکھیں. یہ کلام کے تعلق سے لکھا ہے زبور میں اس کیا کہتے ہیں, میں نے تیرے کلام کو انگیٹھی پر رکھ دیا, شوکیس میں رکھ دیا, دل میں رکھ لیا. پڑھیں سنیں پھر اس کو دل میں جگہ دیں. یہ کلام جو ہے نا یہی بدل دیتا ہے, یہ کلام جو ہے زندگیوں کو تبدیل کر دیتا ہے. اگر جہاں پر کلام نہیں ہے وہاں پر تبدیلی نہیں ہے. آج ہم اگر یہاں پر بیٹھے ہیں تو وجہ کیا ہے؟ خدا نے کیوں ہمیں مختلف خاندانوں سے, مختلف ڈینومینیشنوں سے خدا نے کیوں نکالا؟ کیونکہ جو لوگ خدا کو جان جاتے ہیں اس کے بارے میں خدا نے کہا کہ ہم نے دیندار کو اپنے لیے تم ایک شاہی کہنوں کا فرقہ رکھا. تو اگر ہم شاہی کہنوں کا فرقہ ہے تو خدا تو یہ نہیں چاہتا کہ ہم غربت کی زندگی گزاریں. وجہ صرف یہی ہے کہ ہم اپنے وسائل کو خدا سے دور رکھتے ہیں, پیسے کو, وقت کو. ہم چاہتے ہیں کہ یہ ہمارا سب کچھ ہے, اس پر ہمارے قبضہ ہے. لیکن آج ہم نے سیکھا ہے کہ اگر ابراہیم اپنا بیٹا نہ خدا کی حضوری میں پیش کرتا تو کیا وہ بہت ساری قوموں کا باپ بن سکتا ہے؟ اگر خدا باپ اپنا قیمتی بیٹا نہ دیتا, دنیا کو نہ بچتا, تو کیا اتنے ہزاروں اربوں لوگ خدا کی پرستش کر دیتے؟ اسی طرح ہمیں اپنا وقت, اپنا پیسہ خدا کے مذبح پر رکھنا ہے. اگر ہم اپنی زندگی میں وہی پلان بناتے رہیں گے جیسے وہ بندہ بنا رہا تھا جس کی بہت بڑی فصل ہوئی, تو وہ اپنے آپ سے کہتا ہے اے میری جان کھا پی عیش کر. وہ کہتے ہیں کہ میں چھوٹے گودام کو بڑے گوداموں میں کیا بھاری بناتا ہوں. تو خدا نے کہا اے ندان آج ہی رات تیری جان تو اس سے کیا لے لی جائے گی. اس لیے میرے عزیزو ہر ایک نے اپنے وقت پر چلا جانا ہے, لیکن جو کچھ ہم خدا کے لیے زمین پر کرتے ہیں اس کا اجر آسمان پر بھی ہمیں ملے گا. لکھا ہے کہ جہاں پر چور نقب لگاتے ہیں, چراتے ہیں, لیکن وہاں پر نہ کیڑا ہے, نہ زنگ خراب کرتا ہے, نہ چور نقب لگاتے ہیں. جہاں تیرا مال ہے وہاں تیرا دل بھی ہے. اس لیے خدا کے کاموں میں بڑھ چڑھ کر جو ہے اپنا پیسہ, اپنا وقت, اپنی صلاحیتیں خرچ کیا کرے, کیونکہ خدا خوشی سے دینے والوں کو عزیز رہے گا. آمین. ہاللیلویا. آئیے ہم چند منٹ اپنی زندگی پر غور کریں کہ خدا کے طرف کیے جانے پر میں اپنے پیسے پر قبضہ کرتا ہوں, اپنے وقت پر قبضہ کرتا ہوں, اپنی صلاحیتوں پر قبضہ کرتا ہوں, یا میں ان میں پہلا درجہ خدا کو دیتا ہوں. ازلی ربی بات شکر کرتے ہیں اس کے کلام کے لیے, چاہتے ہیں کہ آپ کے کلام کی روشنی میں ہماری زندگی بدلے, ہماری سوچ بدلے. اور جیسے ابراہیم نے اپنا بیٹا پیش کر دیا, اسی طرح خدا ہم کسی بھی قیمتی چیز کو اپنی نہ سمجھیں, بلکہ جب تو طلب کرے اور ہمارے دل میں یہ فیور آئے کہ ہم اپنا وقت, اپنا پیسہ, زمین پر جتنی بھی صلاحیتیں ہیں ہم تیری حضوری میں پیش کریں, کیونکہ تیرے کلام میں لکھا ہے کہ خدا خوشی سے دینے والوں کو
عزیز لگتے ہیں. ہم آپ کا شکر کرتے ہیں یسوع کے نام سے.